Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the lecture number 5 of Introduction to Management MGT 101. Let's see what we have covered in lecture number 4. Remember, we covered 3 topics which are from chapter number 2, and these topics are general administrative theories, quantitative approach, and organizational behavior. So let's see what we are going to study today. Today we are going to discuss first the remaining topics from chapter number 2, which are system approach, contingency approach, and current trends and issues. And after that we will be starting with chapter number 3. So let's start with chapter number 2. The topic we are starting is systems approach. You see, whenever we talk about a system is considered to be something which needs to have some kind of boundary. Now that boundary can be physical boundary, or it can be a boundary which is a virtual boundary. For example, when we talk about an organization having its own office, having its own building, then the building itself is defining its physical boundary. But when we talk about an organization which is offering its services or products via internet, via online, so for those kinds of organization there is a boundary, but the boundary is a kind of virtual boundary. It don't have a physical boundary of buildings or walls or anything. Now, what is the system approach all about? A system is being defined as a system of or set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole. What it means is that whenever you talk about a system, it obviously needs to have more than one component. If we talk about an organization, then the organization as a system will consist of different departments. So these different departments are its parts or its components. Now, the departments can be marketing department, HR department, finance department, or any other department. But all of these departments will be doing their own work. For example, marketing department will be concerned about doing the marketing of the product or services. Then accounts department will be concerned about maintaining the accounting records. So they are interdependent. They are doing their own work, but at the same time they are also related. Why they are also related? Because they are doing all of these works for a certain organization which is common for all of them. So under one roof, under one building, under one system, there are more than one units, and each and every unit is there for doing its own work, but that work is interdependent and interrelated. So they are doing all of those works for their common organization. So that is a system. But as a unified whole means that the whole organization, they are doing their individual works, but they are doing it for the whole organization. The bigger part is the organization. Its smaller portions are the different components, and those components are doing their own work. So what could be the two types of systems then? The two types of systems are an open system organization or an open system, or a closed system organization or a closed system. So there can be two basic types of any system: an open system and a closed system. So what is an open system? If you remember, I briefly discussed this topic in lecture number 4 also, that every organization these days
needs to coordinate, needs to communicate one way or another with the external environment. So in your external environment, there will be your competitors, there will be government or any other authority. So one way or another, you need to talk to them, you need to communicate some of your information to them. I give you the example, remember, of Security and Exchange Commission of Pakistan. So every organization which is registered with SECP is supposed to provide their financial statements on quarterly basis. That means after every 3 months to SECP. So when you are providing your records, your financial statements to some organization who's working on the outside of your organization, outside of your boundary, then that system would be an open system. So that is what this definition says. Dynamic organizations interact to their environment by taking inputs and transforming them into outputs that are distributed into their environment. So what would be an open system organization? An organization which is taking some inputs, whether this input is in the form of knowledge, whether it is in the form of technology, whether it is in the form of raw material. All of these things are used as an input, and these inputs are then transformed into some kind of an output. That output can again be, remember, it can be a goods or it can be services. So आप as an organization जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको अगर आप उसके लिए कोई इनपुट एनवायरनमेंट से आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हो और फिर जो चीज़ आप बना रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लेके बाहर के लोगों को सेल कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम होगी. और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ओपन सिस्टम होती हैं. तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होंगी. मैंने याद है आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में एक एग्जांपल दी थी कि डिफेंस से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ज़्यादातर क्लोज सिस्टम होती हैं. साइंटिफिक रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं या कोई हाई लेवल का नेशनल सिक्योरिटी का कोई काम कर रही होंगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी वो क्लोज सिस्टम होंगी, क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रिटिकल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो वो अपनी फिगर्स, अपने फैक्ट्स, अपनी कैलकुलेशंस, अपनी इंफॉर्मेशन जनरली एनवायरनमेंट में बाकी लोगों से शेयर नहीं करते. एंड देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर इट कि जब भी शेयर करना पड़ेगा तो कोई ना कोई उनका स्पोक्स पर्सन आके बहुत ज़रूरी कोई बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंचाएगा. सो डिफेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस या R&D में इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन या साइंटिफिक रिसर्च में, हाई लेवल की साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशंस जनरली क्लोज सिस्टम होती हैं. दे आर नॉट टेकिंग मच ऑफ द इनपुट फ्रॉम आउटसाइड. वट एवर दे आर डूइंग इट्स टेकिंग प्लेस. इनपुट्स भी वो कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जनरेट करें और जो आउटपुट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रह रही होती है. सो हमने देखा कि सिस्टम की डेफिनेशन, कि सिस्टम क्या है, इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में होते हैं उसमें, और दे आर सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. और फिर हमने कहा कि इसकी 2 बेसिक टाइप्स हैं. वन इज एन ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर वन इज अ क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. तो अब हम इस डायग्राम में ये देख रहे हैं इन्हीं चीज़ों को कि हम ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशनशिप देख सकते हैं. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट देयर आर इनपुट्स, और इनपुट्स में हमारे पास कौन कौन से इनपुट्स हैं. हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कैपिटल है. कैपिटल का मतलब है कि आपको कोई लोन या फाइनेंसेस चाहिए अपने बिजनेस के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन. सो जनरली इनपुट्स इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर इनपुट्स में कौन कौन से इनपुट्स हमने यहाँ देखे हैं. रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन. ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक इनपुट्स हैं जिनको हम किसी प्रोसेस से गुजारेंगे और फिर हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट्स और आउटपुट. आउटपुट हमारी अगेन किसी गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है और सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकती है. अब यहाँ पे मैंने चूंकि 2 दफ़ा गुड्स और सर्विसेज का नाम लिया है,
سو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گڈز اور سروسز میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. دیکھیں گڈز ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی جس کو آپ ٹچ کر سکیں, فیل کر سکیں, دیکھ سکیں, محسوس کر سکیں. سو اگر آپ مارکیٹ سے جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں, لیٹ سے بسکٹس کا ڈبہ خریدتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں, تو دوز آر گڈس. اب سروسز کیا ہیں آن دی ادر ہینڈ؟ سروسز آپ گھر میں آپ کا کوئی کام ہے, کوئی مکینک کا کام ہے گاڑی کا, تو مکینک آپ کو سروسز دے رہا ہے. اب اگر آپ کے گھر میں کوئی کارپینٹر کا کام ہے یا کوئی لکڑی کا کام کروانا ہے, آپ نے کچھ کروانا ہے, تو وہ بندہ آپ لے کے آئیں گے, وہ اپنی سروسز آپ کو دے گا. سو سروسز آن دی ادر ہینڈ آر انٹینجیبل, ان کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. ہاں آپ اس کو کیٹیگرائز تو کر سکتے ہو کہ یہ اچھی سروس تھی, یہ بری سروس دی ہے اس نے مجھے, یہ اچھی پروڈکٹ تھی, یہ اچھی گڈس تھی, یہ بری گڈس تھی. لیکن گڈس کو آپ ٹینجیبل ہوتی ہیں, ان کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, ان کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, ان کو آپ فیل کر سکتے ہیں. سروسز کا آؤٹ کم آپ فیل کر سکتے ہیں کہ سروس اچھی تھی یا بری تھی. تو پہلا تو جو ڈفرنس ہے گڈز اور سروسز کا, وہ کیا ہے؟ ٹینجیبل ہونا اور انٹینجیبل ہونا. اور دوسرا ڈفرنس کیا ہے گڈز اور سروسز میں کہ گڈز جو ہوتی ہیں وہ جس وقت آپ خریدتے ہیں, دے آر پروڈیوسڈ اینڈ کنزیومڈ ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس. بنی کب ہوتی ہے اور استعمال بعد میں جا کے ہوتی ہے. یعنی جس کمپنی نے وہ بسکٹ کا پیک بنایا ہوگا, ہو سکتا ہے اس نے 2 مہینے پہلے بنایا ہو, لیکن وہ بکا اور کھایا گیا اس وقت 2 مہینے کے بعد. سو گڈز آر جنرلی پروڈیوسڈ ایٹ سم ارلیئر ٹائم بٹ دے آر کنزیومڈ ایٹ سم لیٹر ٹائم. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ سروسز, تو سروسز جو ہوتی ہیں دے آر پروڈیوسڈ اینڈ کنزیومڈ ایٹ دا سیم ٹائم. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے مکینک کو گاڑی کے پاس کھڑا کیا اور مکینک کام کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے جی میں 6 سال بعد یا 6 مہینے بعد اس پہ کام شروع کروں گا. نہیں, مکینک کو جس وقت آپ نے بلایا, اس نے گاڑی پہ کام شروع کیا, تو وہ اپنی سروسز اس نے اسی وقت ہی پروڈیوس کرنا شروع کر دی اور وہ سروسز کنزیوم بھی ہونا شروع ہو گئی. آپ کو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کچھ دیر کے اندر مل بھی جائے گا, گاڑی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. سو وین یو ٹاک اباؤٹ گڈز اینڈ سروسز, تو 2 ڈفرینسز آپ نے انیشلی یاد رکھنے ہیں کہ گڈز آر ٹینجیبل, سروسز آر انٹینجیبل. گڈز آر پروڈیوسڈ ایٹ سم ارلیئر اسٹیج اینڈ کنزیومڈ ایٹ سم لیٹر اسٹیج, جبکہ سروسز جو ہیں دے آر پروڈیوسڈ اینڈ کنزیومڈ ایٹ دا سیم ٹائم. سو لوکنگ ایٹ دا ڈائیگرام ناؤ, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان پٹس ہیں ہمارے پاس, را مٹیریل ہے, ہیومن ریسورسز, کیپٹل, ٹیکنالوجی, انفارمیشن, یہ سب چیزیں ہمارا ان پٹس ہے. اینڈ وی آر ٹرانسفارمنگ دیم, وی آر پروسیسنگ دیم, وی آر کنورٹنگ دیم تھرو سم پروسیس. اور اس پروسیس میں ہم ان ان پٹس کو کسی بھی ریشو میں, کسی بھی میکینزم سے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ان دی فارم آف این آؤٹ پٹ. اب ٹرانسفارمیشن پروسیس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں؟ امپلائیز ورک ایکٹیویٹیز ہیں, امپلائی کام کریں گے, مینجمنٹ اس کو مینج کرے گی, اور ٹیکنالوجی اور آپریشنس کے تھرو, یعنی مشینری اور ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کیا حاصل کر پاؤ گے ایٹ دی اینڈ؟ یور آؤٹ پٹ. سو 4 چیزیں کون سی کام کرتی ہیں اکٹھی؟ ٹرانسفارمیشن پروسیس کیا ہے؟ دی انوالومنٹ آف ورکر, مینجمنٹ, ٹیکنالوجی اینڈ آپریشنس. آپریشن کا مطلب ہے کہ کیا کیا اسٹیپ ہوں گے جس کے تھرو وہ فزیکلی ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہوگی. نا آؤٹ پٹ جب آپ کو مل رہی ہے تو آؤٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اٹ کین بی ان دا فارم آف پروڈکٹس اینڈ سروسز, جیسے میں نے کہا گڈز اور سروسز. اٹ کین بی ایز اے ریزلٹ آف فائنینشیل ریزلٹس, کہ آپ ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ یا کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنا کے اپنی بیلنس شیٹس وغیرہ عوام کے سامنے لا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے یہ کام کیا, اتنے پیسے کمائے, اور یہ ہم نے جو ہے وہ ہمارا ارننگ ہے, جیسے بینکس وغیرہ کرتے ہیں. تو بینکس جنرلی کوئی پروڈکٹس اور سروسز ڈائریکٹلی تو نہیں آفر کر رہے ہوتے, بٹ انڈائریکٹلی آفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو بیسک انفارمیشن ہے جو عوام تک آ رہی ہے, دیٹ از ان دا فارم آف دیئر فائنینشیل ریزلٹس. انفارمیشن ہے, میں نے کہا فائنینشیل ریزلٹس ہیں, انفارمیشن ہے, کوئی اور بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے, اور اٹ کوڈ بی ان دا فارم آف ہیومن ریزلٹس, یعنی ہم نے کچھ ایسی چیز پروڈیوس کی ہے, ہم نے ایک ایسی آؤٹ پٹ پروڈیوس کی ہے
ایک ایسی ٹیکنالوجی پروڈیوس کی ہے یا ایک ایسا سسٹم جنریٹ کیا ہے جس سے ہمارے ورکرز یا کامن لوگوں کی بہتری ہو رہی ہے, بھلائی ہو رہی ہے. سو ایز این R&D پروسیس ہو سکتا ہے ہم نے کوئی ایسی میڈیسن ڈیولپ کر لی ہو جس سے عوام کو سہولت ملے. سو یہ ساری ہماری آؤٹ پٹس ہیں. اب ان آؤٹ پٹس کو اگر آپ غور سے دیکھو, ریمبر دیر از ون ایرو وچ از گوئنگ بیک ان دا فارم آف فیڈ بیک. اور لیکچر نمبر 2 میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ کمیونیکیشن, when you talk about communication and especially as a business communication, تو آپ کا ایک سینڈر ہوتا ہے جو کوئی میسج سینڈ کرتا ہے, کوئی بات کہتا ہے. ریسیور وہ ہوتا ہے جو اس بات کو لسن کرتا ہے, اور ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی چینل ہونا چاہیے, رائٹ. اور میں نے کہا کہ کمیونیکیشن بزنس کمیونیکیشن میں کب کنورٹ ہوتا ہے, جب جو ریسیور ہے وہ اس میسج کے اگینسٹ کوئی فیڈ بیک دے. سو جب یہ سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے فرام سینڈر ٹو ریسیور اینڈ اگین فرام ریسیور ٹو سینڈر, تب بزنس کمیونیکیشن ہوتا ہے. سملرلی whenever you produce something, whenever you go through the process of inputs, transformation and an output, تو آپ کا جو ریسیور ہے وہ تو آؤٹ پٹ کے اینڈ پہ ہے, آپ سینڈر ہو, آپ انپٹس اور ٹرانسفارمیشن کے لیے ریسپانسبل ہو, اور آؤٹ پٹ جب ان کے پاس ریسیور کے پاس پہنچے گی تو وہ کوئی نہ کوئی فیڈ بیک دے گا. اب آپ کا جو فیڈ بیک پروڈیوس کرنے والا ہے وہ کسٹمر بھی ہو سکتا ہے اور کنزیومر بھی ہو سکتا ہے. مارکیٹنگ کے لیکچرز میں آپ یہ ورڈ کافی کامنلی سنو گے کہ کسٹمر اور کنزیومر. آپ کے نزدیک کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ کیا یہ چیزیں دونوں سیم ہیں, کسٹمر اور کنزیومر؟ دیکھیں, کسٹمر وہ ہے جو کوئی پروڈکٹ یا سروس لیتا ہے, اپنے پاس حاصل کرتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کو کنزیوم نہ کرتا ہو, اس کو استعمال نہ کرتا ہو. آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے. فار ایگزامپل ایک شاپ کیپر ہے, وہ اپنی دکان پہ سامان رکھا ہوا ہے اس نے بیچنے کے لیے, وہ کسٹمر تو ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ کنزیومر نہ ہو. کنزیومر وہ اس وقت بنے گا جب اس سامان میں سے کوئی چیز وہ لے گا اور اپنے گھر میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور کھائے گا, استعمال کرے گا, پہنے گا, تو پھر وہ کنزیومر بن جائے گا. تو کسٹمر اور کنزیومر جب دونوں کوئی نہ کوئی اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں, اس آؤٹ پٹ ان کے پاس پہنچتی ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں. اور یہ فیڈ بیک کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر اس کو پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے جو پروڈکٹ اور سروسز ہیں اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں. اور اگر اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنی لوگوں کو پسند نہیں آ رہی, لوگ کوئی اچھا فیڈ بیک نہیں دے رہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ اور سروس جو ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ عرصے سروائیو نہ کر سکے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پورے پروسیس کو جو ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو کیا چیز کور کر رہی ہے, کیا چیز اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے؟ دا انوائرمنٹ. سو انوائرمنٹ کیا ہے آپ کا؟ ایک آؤٹ سائڈ یور فزیکل باؤنڈری ہے, اور آپ کے ان سائڈ دا باؤنڈری کیا کیا کام ہو رہے ہیں؟ ان پٹ ہو رہی ہے, ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, آؤٹ پٹس پروڈیوس ہو رہی ہیں, لیکن کنزیوم وہ انوائرمنٹ میں جا کے ہو رہی ہیں. اور فیڈ بیک آپ کو باہر سے آ رہا ہے, اگین آپ کی آرگنائزیشن میں انٹر ہوتا ہے اور آپ تک پہنچتا ہے. سو the point this slide is telling you is that whenever you talk about any organization, the organization performs these steps: inputs, transformation and generating the output. But this it is doing remaining within the environment. So environment will always be affecting you, it will always be covering you. So اگر ہمارے آؤٹ سائڈ اور انوائرمنٹ ہے, اور انوائرمنٹ میں ہمارے کیا کیا لوگ ہیں, کیا کیا چیزیں آئیں گی, وہ بھی ہم کچھ دیر میں دیکھیں گے. تو انوائرمنٹ کا ہمیشہ آرگنائزیشن پہ ایک ایفیکٹ رہتا ہے, کنٹینیوسلی اس کا ایفیکٹ اس کے اوپر رہے گا. سو آگے چلتے ہیں. سیم ڈائیگرام ہے, تھوڑا سا ڈفرنٹ میتھڈ میں ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. یہاں پہ اگین آپ دیکھ سکتے ہو کہ آرگنائزیشن جو وائٹ آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے سلائڈ کا ان سائڈ, اس کے اندر اوپر لکھا ہوا ہے آرگنائزیشن. سو آرگنائزیشن کے اندر کیا کیا کام ہو رہے ہیں؟ ان پٹس ہیں, اور ان ان پٹس کو ہم کسی پروسیس سے ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور آؤٹ پٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. بٹ ان پٹس جو ہیں ہمارے پاس, اب ہم نے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں
تو ایک لائٹ گرین میں اور ایک اوپر اورنج سے کلر میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ون سیز کمپوننٹس آف اسپیسیفک انوائرمنٹ اینڈ دا ادر سیز کمپوننٹس آف جنرل انوائرمنٹ. تو میں نے یہاں پہ اب ہم نے انوائرمنٹ کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, جنرل انوائرمنٹ اینڈ اسپیسیفک انوائرمنٹ. اب اسپیسیفک انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ کے وہ کمپوننٹس, انوائرمنٹ کی وہ چیزیں یا وہ کمپوننٹس جو کسی آرگنائزیشن پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرے, وہ کہلائیں گے کمپوننٹس آف اسپیسیفک کمپوننٹس آف دی انوائرمنٹ. یعنی اگر میں ایک پروڈکٹ اور سروس جنریٹ کر رہا ہوں اور سڈنلی گورنمنٹ جو ہے جو پروڈکٹ میں بناتا ہوں اس پہ ٹیکس لگا دیتی ہے گورنمنٹ, تو وہ ٹیکس ڈائریکٹلی میری کیٹیگری آف دی آرگنائزیشن پہ افیکٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کیا بن گئی ہے؟ میرے اسپیسیفک انوائرمنٹ کا کمپوننٹ. تو انوائرمنٹ کے وہ کمپوننٹس, وہ پارٹیز, وہ کمپوننٹس یا وہ سسٹم کے حصے جو کسی آرگنائزیشن پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہوں, دے آر کالڈ دا کمپوننٹس آف اسپیسیفک انوائرمنٹ. اور جو چیزیں ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہوں, جیسے ملک کی پولیٹیکل کنڈیشنز ہوں, اوور آل ملک میں ویدر ہو. فار ایگزامپل اگر آپ ایک پروڈکٹ بیچتے ہیں جو کہ ایئر کونز ہے, ایئر کنڈیشنرز ہے یا فینز ہے, اور اچانک پتہ چلے جی ملک میں موسم بہت اچھا ہو گیا ہے, گرمیاں جلدی ختم ہو گئی ہیں, سردیاں کے قریب آ گئی ہیں, تو سڈنلی آپ کا جو سیل ہے وہ ظاہر سی بات ہے کم ہو جائے گا. سو ایسی پروڈکٹس کی سیل کو آپ یاد رکھیے گا, سیزنل پیٹرن کہتے ہیں. سو اگر ایسے انوائرمنٹ میں ہو, ایسے کمپوننٹس ہوں جو آپ پہ ڈائریکٹلی نہیں بلکہ رادر انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہوں, ایسے کمپوننٹس, میں نے کہا کہ اٹ کوڈ بی سم کمپوننٹ سچ ایز گورنمنٹ آرگنائزیشن اور اٹ کوڈ بی سم ادر فیکٹرز آلسو, جیسے میں نے ویدر کی ایگزامپل دی ہے. سو مے ناٹ بی اے ڈائریکٹلی کمپوننٹ, کلچر ہو سکتا ہے, اور بھی چیزیں ہیں ہم دیکھیں گے, تو وہ کہلائیں گے کمپوننٹس آف جنرل انوائرمنٹ. سو آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ اپنی انپٹس کہاں سے لیتی ہے؟ انوائرمنٹ میں سے اس کو انپٹس جو ہیں وہ جنرل انوائرمنٹ سے بھی مل رہے ہوتے ہیں اور اسپیسیفک انوائرمنٹ سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. اب ان انپٹس کو وہ ٹرانسفارم کرے گی آرگنائزیشن تھرو مینجمنٹ, نالج, مینوفیکچرنگ, پروڈکشن اینڈ اینی ادر سروس ریلیٹڈ ٹیکنیکس. سو وہی چیزیں جو ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں دیکھی تھیں. ٹرانسفارمیشن میں کون کون چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں؟ ورکرز, مینیجرز, آپ کی ٹیکنالوجی اینڈ آپریشن. سو یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ نیم دے دیا ہم نے. کہا نالج ہے, اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ کا نالج ہے, پروڈکشن کا نالج ہے, سروسز اور ٹیکنیکس ہیں, یہ سب شامل ہو جائیں گی. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ان انپٹس کو ہم نے کس میں ٹرانسفارم کر دیا؟ ان دی فارم آف این آؤٹ پٹ. اور آؤٹ پٹ کن دو فارمز میں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ اگین پروڈکٹس اینڈ سروسز. پروڈکٹس مینس گڈس, سو پروڈکٹس اینڈ سروسز. اچھا, اب آپ تھوڑا سا آگے دیکھیں, کچھ اور چیزیں ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. آپ کے کمپوننٹس کے اسپیسیفک انوائرمنٹ کے کمپوننٹس کون کون سے یہاں پہ ہیں؟ آپ کے سپلائرز, آپ کے انڈسٹری کے ریگولیشنز, ایڈوکیسی گروپس, کسٹمرز, کمپیٹیٹرز, یہ سب کون ہیں؟ یہ آپ کے انوائرمنٹ کے کمپوننٹس ہیں. لیکن کون سی انوائرمنٹ کے؟ اسپیسیفک انوائرمنٹ کے. دیکھیں سپلائر کا, اگر آپ کو وہ سپلائر جو ہے وہ سامان یا را مٹیریل سپلائی کرنا بند کر دے تو ڈائریکٹلی کس پہ اثر ہوگا؟ آپ پہ. سو یہ کون سا کمپوننٹ ہوا؟ وہ ایسا کمپوننٹ ہوا جو ڈائریکٹلی آپ پہ افیکٹ کرتا ہے. اور ڈائریکٹلی افیکٹ کرنے والے کمپوننٹس کہلاتے ہیں اسپیسیفک پارٹ آف دی اسپیسیفک انوائرمنٹ. اب سپلائر کے علاوہ کمپیٹیٹر ہے, یعنی جس سے, جو آپ جیسی کوئی پروڈکٹ یا سروس بنا رہا ہے, جس سے آپ کا مقابلہ ہے کوئی دوسری انڈسٹری, تو وہ آرگنائزیشن بھی آپ کا کون سا کمپوننٹ ہوگا؟ جس سے آپ کا ڈائریکٹ مقابلہ ہے. تو ڈائریکٹ جس سے آپ کا ریلیشن شپ ہوگا وہ ہمیشہ کمپوننٹ آف دی اسپیسیفک انوائرمنٹ ہوگا. انڈسٹری کے ریگولیشنز. اب لیٹ سے آپ ایک موبائل فون کمپنی میں کام کرتے ہیں اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے جو ہے وہ اس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ اس کو دیکھتی ہے. تو اگر پی ٹی اے کچھ ایسا چینج کر دیتی ہے, کوئی ریگولیشن چینج کر دیتی ہے, تو اس کا ڈائریکٹلی آپ پہ افیکٹ ہوگا. تو انڈسٹری میں رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں, انڈسٹری کے ریگولیشن جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ پہ افیکٹ کرتے ہیں. سو دے آر پارٹ آف دی اسپیسیفک انوائرمنٹ.
اب ایک اور چیز آگے لکھی ہوئی ہے ایڈوکیسی گروپس. ایڈوکیٹ کون ہوتا ہے؟ اپنے لائرز ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، کورٹس میں کام کرتے ہیں. ایڈوکیٹ کون ہوتا ہے؟ جو وکیل، یعنی جو کوئی کیس لڑتا ہو، جو وائس ریز کرتا ہو. تو ایڈوکیسی گروپس کون سے ہیں؟ آپ نے نام سنا ہوگا کہ جی یہ انوائرمنٹ کے لیے ہم نے مظاہرہ کیا، ہم انوائرمنٹ کے حق میں ہیں. تو ایسے گروپس بھی آپ کے اوپر ڈائریکٹلی پریشر ڈالتے رہتے ہیں کہ آپ جو پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں یہ مہنگی ہیں، ان کو سستا کریں. آپ جو پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں اس میں یہ پرابلمز ہیں. سو یہ جو ڈفرنٹ کائنڈ آف گروپس ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ، پرائس ریلیٹڈ یا کسی اور ایشو پہ ہمیشہ انڈسٹری کے اوپر بیسیکلی ان کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے سوسائٹی کا کام کرتے ہیں. دیز آر کالڈ ایڈوکیسی گروپس اینڈ دے آر آلسو پارٹ آف یور اسپیسیفک انوائرمنٹ. اچھا، جنرل انوائرمنٹ پہ پھر کون سے کمپوننٹس آ جائیں گے؟ ابھی یہ کمپوننٹس ہم نے آگے سارے 1 by 1 ڈیٹیل میں دیکھنے بھی ہیں. اکانومی. اب اگر ملک کی اکانومی گرو کر رہی ہے، ملک میں اکانومی جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے، تو پھر اس کا پازیٹیو افیکٹ آپ کی اپنی آرگنائزیشن پہ بھی ہوگا. بٹ یہ انڈائریکٹ افیکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. پولیٹیکل اینڈ لیگل ٹرینڈز، اگر پولیٹیکل کنڈیشن جو ہے ملک کی وہ اچھی چل رہی ہے، پیسفل ہے، کوئی ایشوز نہیں ہیں اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو پھر اس کا انڈائریکٹلی افیکٹ آپ کی آرگنائزیشن پہ بھی ہوگا، آپ کا بھی بزنس گرو کرے گا. سوشیو کلچرل ٹرینڈز. اب سوشیو کلچرل ٹرینڈز کیا ہیں؟ اگر مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، لوگوں کا جو رہن سہن ہے، جو لوگوں کی سوشل کنڈیشن ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، اور اوور دا نیکسٹ لاسٹ 5 years اور سو آپ نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی کنڈیشن جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، لوگ جو ہے وہ خوش ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے. جب لوگ مہنگائی کم ہوگی تو لوگوں کے پاس پیسہ بچے گا، لوگ اور بھی جگہوں پہ اسپینڈ کریں گے. اور لیٹ سے ایک سوشو کلچرل ٹرینڈ ایک بن گیا ہے موبائل فون ہونا. تو اگر آپ کی انڈسٹری ایسی ہے کہ جو کسی موبائل فون ریلیٹڈ پروڈکٹس پہ کام کر رہی ہے تو اس کا تو یہاں پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہو گیا. لیکن اگر ملک میں ایز سچ سوشو کلچرل ٹرینڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیونگ زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ انفلیشن کم ہوگی، مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو پھر اس کا انڈائریکٹ افیکٹ آپ پہ ہوگا اور آپ کی ہو سکتا ہے چانسز بڑھ جائیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ بھی زیادہ سیل ہونا شروع ہو جائے. پھر آتا ہے ٹیکنیکل ٹرینڈز. ٹیکنیکل ٹرینڈز کیا ہیں کہ لیٹ سے ایک ملک میں ایک رول ہے کہ جی آپ نے باہر سے مشینری منگوائیں گے تو آپ کا جو ہے کوئی بھی مشینری منگوائیں گے تو آپ کو ڈیوٹی کم لگے گی. اب یہ ایک ٹیکنالوجیکل ٹرینڈ ہے اور ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نئی ٹیکنالوجی منگوائیں، تو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ آپ کے بزنس پہ بھی ہوگا. اگر ٹیکنالوجی ملک میں آئے گی، اٹ کوڈ بی انرجی پروڈیوسنگ ٹیکنالوجی آلسو، کہ لیٹ سے پاکستان میں ایک سسٹم لگ جاتا ہے، ایک انڈسٹری لگ جاتی ہے جو سولر سیلز بناتی ہے، اور سولر سیلز کامن ہو جاتے ہیں، اتنے سستے ہو جاتے ہیں کہ ہر گھر والے جو ہے ہر انڈسٹری اس کو استعمال کر سکے. تو ایک ٹرینڈ آ جائے گا اور وہ ٹرینڈ انڈائریکٹلی آپ کو بینیفٹ کرے گا کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. سو دیز آر سم آف دا کمپوننٹس جو آپ کے جنرل انوائرمنٹ کے کمپوننٹس ہیں. اب سسٹم اپروچ کی امپلیکیشن کیا ہے، یعنی اس پوری اپروچ کا مینجمنٹ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. فرسٹ پوائنٹ، کوآرڈینیشن آف دی آرگنائزیشنز پارٹ از اسینشیل فار پراپر فنکشننگ آف دی انٹائر آرگنائزیشن. دیکھیں، جب آپ نے یہ کہا کہ سسٹم اپروچ میں ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک سسٹم ہے اور اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، اور ہر کمپوننٹ آپس میں علیحدہ علیحدہ تو کام کر رہا ہے لیکن اس کا اوور آل کام ایک آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو ان تمام کمپوننٹس کو کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اپنی انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں، لیٹ سے کار بن رہی ہے اور اس کے اوپر ڈیزائن والے ایک ڈیزائن بناتے ہیں،
بنا کے وہ بھیجتے ہیں میں نے پروڈکشن والوں کو. پروڈکشن والے کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیزائن تو ہم بنا ہی نہیں سکتے, یہ تو ہمیں نئی مشینری خریدنی پڑے گی. پھر وہ ایک ڈیزائن ہو سکتا ہے اپروو ہو جائے, لیکن آگے فائنینس میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی اتنی مہنگی گاڑی تو بکے گی نہیں مارکیٹ پہ. کیا بہتر تھا کہ تینوں مل کے کام کرتے ایک پروجیکٹ کے اوپر. تو یہی بیسک پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سلائیڈ میں کہ ایک سسٹم اپروچ میں جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ a system has different components and all of those components are working together. ایک سسٹم میں گاڑی ہے جس کے 4 پہیے ہیں اور وہ پہیے اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. جب تک تمام ڈپارٹمنٹس میں کوارڈینیشن نہیں ہوگا تو گاڑی موو نہیں کرے گی. اور اگر 2 ٹائرز پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جائیں, 2 آگے کی طرف چلنا لگ جائیں, تو گاڑی تو اپنی جگہ کھڑی رہے گی. سسٹم میں کوارڈینیشن, سسٹم کے ڈفرینٹ کمپوننٹس میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے اور ان میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ ڈیسیژنز اینڈ ایکشنز ٹیکن ان ون ایریا آف دی آرگنائزیشن ول ہیو این افیکٹ ان ادر ایریاز آف دی آرگنائزیشن آلسو. جب آپ ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں, ریممبر سسٹم کیا ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جس کی ایک باؤنڈری ہے ورچوئل یا فزیکل, اس کے اندر اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ کوئی ایسی ڈیسیجن لیتے ہیں اور ایکشن لیتے ہیں جو کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہے, نظر تو یہ آ رہا ہے کہ لیٹ سے آپ نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے اور مارکیٹنگ کے لوگوں کو کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے, تم لوگوں نے صبح 8 بجے یہاں پہ آنا ہے اور 5 بجے تک بیٹھنا ہے, ہمیں تمہیں بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہیے, نظر آنے چاہیے تم لوگ. اب یہ پالیسی ہے, اچھی پالیسی ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے مارکیٹنگ کے لوگوں کا کام یہ ہو کہ انہوں نے مارکیٹ میں پھرنا ہو, لوگوں سے ملنا ہو, انفارمیشن گیدر کرنی ہو. اب انیشلی تو یہ پالیسی کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو افیکٹ کر رہی تھی, لیکن لیٹر آن آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مارکیٹنگ میں والے نے چونکہ کام نہیں کیا تو مارکیٹنگ نہیں ہوئی, جو مارکیٹنگ نہیں ہوئی تو پھر سیلز نہیں ہوئی, اور جب سیلز نہیں ہوئی تو پھر آپ کا جو فائنینشیل گیپ ہے, جو آپ کو پیسے چاہیے تھے, جو آپ نے پے کرنے تھے, یا کس لوگوں کو ادھار جو سامان لیا تھا ان کی پیمنٹ کرنی تھی, فائنینس والوں کو اس کا مسئلہ پڑ گیا. جب فائنینس والوں کو مسئلہ پڑا تو اکاؤنٹنگ والوں کو بھی افیکٹ آ گیا کہ وہ اپنے ایک پیمنٹس یا چیکس کس طرح ایشو کرے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک سمپل ایگزامپل میں کہ ایک آرگنائزیشن میں کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی ڈیسیجن کسی بھی نیچر کا ہو, وہ ہمیشہ دوسرے کمپوننٹس کو افیکٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کمپوننٹس ایک باؤنڈری کے اندر ہیں, اور اس باؤنڈری کے اندر جو کچھ ہوگا, کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کوئی ڈیسیجن یا ایکشن ہوگا, وہ دوسروں کو افیکٹ کرے گا. تھرڈ پوائنٹ از دیٹ آرگنائزیشنز آر ناٹ سیلف کنٹینڈ اینڈ دیئر فور مسٹ اڈاپٹ ٹو چینجز ان دیئر ایکسٹرنل انوائرمنٹ. کہ آرگنائزیشنز جو ہے وہ کبھی بھی ایک ایسی انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتی, آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی. آئسولیشن کا مطلب ہے الگ, تنہا. کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ آئسولیشن میں سروائیو نہیں کر سکتی. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس, میں نے شروع میں جیسے کہا کہ ڈیفنس بیسڈ آرگنائزیشن یا ایسی آرگنائزیشن کلوز سسٹم ہوتی ہیں, بٹ زیادہ تر آرگنائزیشنز, میجورٹی, آلموسٹ if you ask me تو 99% آرگنائزیشنز ٹو می آر اوپن سسٹم. کیونکہ ان کو اپنی انفارمیشن جو ہے یا ان پٹس کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے, انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. تو یہی یہ تھرڈ پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ آرگنائزیشنز کو اپنی انوائرمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے, اور وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں آئسولیشن میں دوسروں سے علیحدہ نہیں رہ سکتی. فار ون وے اور اندر, فار ون تھنگ اور اندر, دے آر ڈیپینڈنٹ. وہ ان پٹ کے فارم میں ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, وہ ایچ آر ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, بٹ دے آر ڈیپینڈنٹ. سو آئسولیشن میں کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. سو ناؤ چیپٹر 2 میں اگلے جو اپروچ ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از کنٹینجنسی اپروچ. کنٹینجنسی کا مطلب ہوتا ہے بیک اپ پلان. آپ نے سنا ہوگا, آپ کہتے ہیں یار تمہارا کوئی کنٹینجنسی پلان ہے؟ اگر آج تم باہر سیر پہ جا رہے ہو اور بارش ہو گئی, تمہارا کوئی کنٹینجنسی پلان ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ اپروچ بیسیکلی کچھ ایسی باتوں کا جواب دے گی کہ مینیجر کو کیا کرنا چاہیے اور مینیجر کو کیا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کب کیا ہو جائے تو پھر کیا بیسٹ اپروچ ہے. تو ہم کنٹینجنسی میں دیکھتے ہیں
کہ کنٹینجنسی اپروچ کیا چیز آپ کو بتا رہی ہے. It is also called, sometimes it is also called a situational approach. سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار تم سیر پہ جا رہے ہو اور اگر بارش ہو گئی تو تم کیا کرو گے, تو میں جنرلی ہر بندہ یہ جواب دیتا ہے یار پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. تو یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ it depends upon the situation, کہ مینیجر کا کوئی فکس ڈیسیجن نہیں ہوتا, مینیجر کا کوئی فکس اپروچ نہیں ہوتی, اور ہمیشہ مینیجر جو ہے وہ سچویشن دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. There is no one universally applicable set of management principles or rules by which to manage organizations. یہی میں نے کہا ابھی کہ مینیجرز کے پاس کوئی فکس رولز نہیں ہوتے ہیں. اٹس ایون جو آپ دیکھتے ہو ایک کرکٹ میچ میں جو کیپٹن ہوتا ہے اس کو اگرچہ پتا ہے کہ فیلڈ کس طرح سیٹ کرنی ہے اور کون سی فیلڈ میں کہاں پہ کس کو ہونا چاہیے, لیکن کیا ہر میچ میں ہر کیپٹن پورے میچ میں ایک جیسی فیلڈ رکھتا ہے؟ نہیں, وہ سچویشن کو دیکھ کے اپنی پلیسمنٹس کرتا ہے. اسی طریقے سے مینیجر کا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر, وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے, یہ نہیں ہم کہہ رہے. بات یہ ہے کہ اس کو ایک فریم دے دیا جاتا ہے, اس کو اس کی لمیٹیشنز بتا دی جاتی ہیں کہ بھئی تم نے اس چیز کے اندر رہتے ہوئے, ان سیٹ ڈیفائنڈ رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے تم نے بیسٹ ڈیسیجن کرنا ہے. بٹ فار دیٹ بیسٹ ڈیسیجن یو آر ناٹ آلویز اسٹیکنگ ٹو ون بیسک آئیڈیا. ہر دفعہ تمہارا ڈیسیجن ڈفر بھی کر سکتا ہے. Why? Because the situation may be different. So rules and regulation جو ہیں کسی آرگنائزیشن کے, اس کو تو اس نے جو ہے abide کرنا ہے, but within those parameters he or she may be attempting for the best decision, and that decision will differ from situation to situation. Thank you. So organizations, third point, organizations are individually different. They face different situations, and these situations are called contingency variables and require different ways of managing. تو تھرڈ پوائنٹ یہ ہوا کہ اگر ایک مینیجر جو ہے وہ لیٹ سے کسی آرگنائزیشن میں 5 سال کام کرتا رہا ہے اور وہ کسی دوسری آرگنائزیشن میں جاتا ہے, تو کیا وہاں پہ بھی ایک جیسا ہی اس کا کام ہوگا؟ آرگنائزیشن کا نیچر آف ورک سیم ہو سکتا ہے. پہلے بھی بینک میں کام کیا, ابھی بھی بینک میں کام کر رہا ہوں. سو نیچر آف ورک از سیم, بٹ دا ڈیمانڈ, دا کائنڈ آف سچویشن از ناٹ ڈفرنٹ. اور جو ڈفرنٹ سچویشنز آپ کو ہینڈل کرنی پڑتی ہیں, دیز آر کالڈ کنٹینجنسی ویریبلس. ویریبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر ویریبل یا کانسٹنٹ, دو چیزیں ہمیشہ یوز ہوتی ہیں, کانسٹنٹ اینڈ اے ویریبل. کوئی ایسی چیز جو ہمیشہ ایک جیسی رہے, اس کی ویلیو ہمیشہ ایک جیسی رہے. جیسے میتھس میں آپ نے پائی کا سمبل پڑھا ہوگا, اس کی ویلیو ہمیشہ 3.1428 ہی رہتی ہے, جو مرضی ہو جائے, جس قسم کا نومیریکل بھی آپ کو آ جائے. اگر پائی استعمال کرنا ہے آپ نے ایز اے ویلیو, وہ ہمیشہ فکس ہی رہے گا, 22/7 ہے یا 3.142 کہہ لیں. لیکن کیا ہر دفعہ مارکیٹ میں کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ایک جیسی رہتی ہیں؟ نہیں. کیا مارکیٹ میں ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ نہیں. کیا مارکیٹ میں را مٹیریل آپ کو ہمیشہ ایک جیسا ملتا ہے, ایک ہی پرائس میں ملتا ہے؟ نہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو ویریٹ کر رہی ہیں. ویریٹ کا مطلب چینج ہونا. سو کنٹینجنسی ویریبلس یعنی سچویشن کے وہ کمپوننٹ, وہ سچویشن کے کمپوننٹ جو ہمیشہ چینج ہوتے ہوں, وہ کہلاتے ہیں کنٹینجنسی ویریبلس. تو پوائنٹ نمبر 3 یہ کہہ رہا ہے کہ ایز اے مینیجر whenever you are working in any organization, your work is different. Why? Because the type of organization may be different, the nature of the work of that organization is different. پہلے آپ بینک میں تھے, آپ کسی اور آرگنائزیشن میں چلے گئے جو کچھ اور پروڈکٹ یا سروس آفر کر رہی ہے.
साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट. पहले आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में थे जिसमें कम लोग काम करते थे. नाउ यू आर वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं. So every time things would be changing and those situational components, situation के ऊपर वो चीजें जो इफेक्ट करती हैं जो कि हमेशा बदल जाए, चेंज होती रहे, उनको हम कंटीजेंसी वेरिएबल्स कहते हैं. और फिर हर दफा आपको कोई ना कोई डिफरेंट ऑप्शन या डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा. क्योंकि सिचुएशन तो हर दफा बदल रही है, सिचुएशन तो हर दफा चेंज हो रही है. So management is harder than it looks. यानी अगर मुझे रोज एक ही चीज के ऊपर, एक ही काम पे, एक जैसे काम के ऊपर एक ही डिसीजन लेना है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना. फिर तो आई कैन नो कि मैंने ये चीज आएगी, मैंने इस पे ये लिखना है, ये चीज आएगी, मैंने इस पे ये अप्रूवल देनी है. बट अगर मेरी एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स, मेरी सिचुएशन बाय सिचुएशन जो चीजें हैं वो चेंज होती जाएं, तो फिर हर दफा मुझे एक नया डिसीजन लेना है, मुझे सोचना है, मुझे उस पर काम करना है, फिर मैंने एक्शन लेना है. तो फिर मैनेजमेंट इतना आसान काम नहीं. इट इज हार्डर देन इट लुक्स. जितना ये आसान लगता है उतना ये है नहीं. मैनेजर्स नीड्स टू लुक फॉर की कंटीजेंसीज दैट डिफरेंशिएट टुडेज सिचुएशन फ्रॉम यस्टरडेज सिचुएशन. देखिए, मैनेजर जो है वो हमेशा ये देखता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले साल के मुकाबले में या पिछले टाइम के मुकाबले में इस वक्त बदल गई हैं या बदल रही हैं. जैसे मैंने जिक्र किया कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल मे बी वन फैक्टर जिस पे मैनेजर को डिसीजन लेना है. तो उसको ये डिसाइड करने के लिए कि पहले पता होना चाहिए कि जी पिछली प्राइस क्या थी और अब ये प्राइस हमसे कितनी चार्ज कर रहा है. सो व्हेनेवर मैनेजर हैज़ टू टेक सम डिसीजन, that manager needs to take in consideration the contingency variables कि कौन कौन से वेरिएबल इंपॉर्टेंट हैं और उसकी सिचुएशन पे इफेक्ट कर रहे हैं, और वो वेरिएबल्स जो हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो जो डिसीजन जिस पे लेना है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल. सो ये देखना भी ज़रूरी होता है कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है. अगर प्राइस जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो गई है तो हो सकता है मेरा डिसीजन हो कि ज़्यादा सामान खरीद के रख लो. और अगर प्राइस जो है वो पिछले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो मेरा डिसीजन ही होगा कि पहले मैं इससे निगोशिएट करूं, पता तो करूं ये ज़्यादा प्राइस इतनी क्यों मांग रहा है. ये वेरिएबल्स चेंज होते हैं, लेकिन इन वेरिएबल्स का हमारे पास डिसीजन करने के लिए कोई पुराना रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, कोई पुराना डेटा होना चाहिए, कोई पुरानी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. मैनेजर्स नीड्स टू स्पेंड मोर टाइम एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स बिफोर टेकिंग एक्शन. लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में याद होगा हमने मैक्स वेबर की थ्योरीज में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि रैशनैलिटी इज इंपॉर्टेंट, कि डिसीजन मेकिंग जो है वो रैशनल होनी चाहिए, यानी थॉटफुल प्रोसेस का नतीजा होना चाहिए, सोच विचार का नतीजा होना चाहिए. अगर मैं कोई डिसीजन जो है वो इरैशनल ले रहा हूं तो इरैशनल का मतलब है बगैर सोचे समझे, जो मेरे जहन में पहली चीज आई मैंने वो कहा कि हाँ ठीक है ऐसे कर दो. बट मैनेजर्स can't do this. Management is about rationality, is about thoughtful process. तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि managers are supposed to take some decision and that decision must be taken after giving due weightage to decision making or thought process. यानी उसको पहले काफ़ी टाइम या अच्छा खासा टाइम जो है उसको सोचने पे लगाना चाहिए कि मैं ये डिसीजन लूँ कि ना लूँ. अगर ले रहा हूँ तो व्हाट विल बी द पॉजिटिव फैक्ट्स, व्हाट विल बी द नेगेटिव फैक्ट्स, तो उनको कंपेयर करना उसको ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पे अटेंशन टू क्वालिफाइंग फ्रेजेस सच एज यूजुअली. अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी से पूछते हो भाई ये तो काम तुमने क्यों किया, पता नहीं मैं तो अक्सर ऐसे ही करता हूँ. तो अक्सर क्या है, यूजुअली. तो यूजुअली का मतलब ये हुआ कि आपने इरैशनल एक बिहेवियर शो किया, आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कहा कि जैसे मैं करता था मुझे क्या, मैंने हमेशा ऐसे करता हूँ, ऐसे ही चलता है. सो इरैशनल डिसीजन था. सो ऑलवेज पे अटेंशन, बीइंग अ मैनेजर ऑलवेज पे अटेंशन that this word usually is something which needs to be taken care of.
سو یوزلی اگر آپ کوئی چیز کرتے ہو تو اس کو بھی آپ کو تھوڑا بہت سوچ بچار کے بات کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از واٹ از اباؤٹ ریشنل ڈیسیژن میکنگ. سو جو کی کنٹیجنسی ویریبلس کا ہم نے ذکر کیا کہ جی وہ سچویشنل ویریبلس جو چینج ہوتے ہیں اور پھر مینیجر کو ان کی وجہ سے ہر دفعہ ایک نیا ڈیسیژن لینا پڑتا ہے, تو وہ کنٹیجنسی ویریبلس کون کون سے ہیں؟ Now these variables are organization size, یعنی اگر آرگنائزیشن ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہو جس میں کم لوگ کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ڈفرینٹ ہو, آسان ہو اور سمپل ہو. Now اگر یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کمپلیکس ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے پوچھنا پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے اپروول لینی پڑے. سو ایک ویریبل جو ہمیشہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ افیکٹ کرے گا وہ ہے سائز آف دی آرگنائزیشن. پوائنٹ نمبر 2 از روٹیننیس آف ٹاسک ٹیکنالوجی. روٹیننیس کیا ہے کہ جی آپ جس طرح کوئی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں اور جو ٹاسک میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ انوالوڈ ہے اس کی کیا روٹین ہے. مطلب آپ جو روٹین آف ٹاسک کمپلیشن ہے یا جو ٹیکنالوجی اس میں انوالوڈ ہے وہ کس طرح انوالوڈ ہے, زیادہ انوالوڈ ہے, کم انوالوڈ ہے. سو دیٹ may also affect your decision. انوائرمنٹل انسرٹینٹی. انسرٹینٹی کیا ہے کہ آپ شیور نہیں ہیں, آپ کے انوائرمنٹ کے کچھ ایسے ویریبل ضرور ہوں گے جس کے بارے میں آپ انسرٹن ہیں اور وہ آپ پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ انوائرمنٹ کے جنرل اور اسپیسیفک کمپوننٹس ہوتے ہیں. سو ہو سکتا ہے سپلائر جو ہے آپ کا وہ ایک اسپیسیفک کمپوننٹ آف دی انوائرمنٹ ہے جو آپ پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. اب وہ پرائس بڑھانے لگا ہے, کتنی بڑھانے لگا ہے, کتنی بڑھائے گا, را مٹیریل آپ کو ٹائم پہ دے گا نہیں دے گا, مارکیٹ میں آپ کا کمپیٹیٹر کیا کرے گا, پرائس بڑھائے گا, پرائس کم کرے گا, نئی پروڈکٹ لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا ہے, اور آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کیا کرے گا. اگر پرائس آپ نے بڑھا دی تو کسٹمر کیا کرے گا, وہ خریدے گا اتنی پروڈکٹ کہ نہیں خریدے گا. سو دیر از آلویز این انسرٹینٹی. کیونکہ اگر سرٹن ہو جائیں آپ اور آپ کو پتا ہو کہ میں یہ کروں گا تو اگلا کیا کرے گا اور میں یہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا, تو پھر تو ڈیسیجن تو بہت آسان ہو گیا نا. تو ڈیسیجن میکنگ ڈیفیکلٹ کیوں ہے؟ بیکاز آف دی انسرٹینٹی آف انوائرمنٹ. جو آپ کے انوائرمنٹ کے اسپیسیفک یا جنرل کمپوننٹس ہیں ان کی انسرٹینٹی کی وجہ سے. اور 4th پوائنٹ ہے انڈیویجول ڈفرینسز. اب ایک مینیجر ایک ڈیسیجن لیتا ہے اور کچھ عرصے بعد اسی طرح کا ایک اور ڈیسیجن کسی اور مینیجر کو لینا پڑتا ہے, پتہ ہی چلتا ہے دونوں کے ڈیسیجن میں فرق ہے. تو فرق کس وجہ سے ہے؟ بسائڈز آل ادر فیکٹرز جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے, ایک ریزن ہو سکتی ہے ڈفرینس کی کہ دونوں کی سوچ میں فرق تھا, دونوں کے ایکسپیرینس میں فرق تھا, دونوں کے نالج میں فرق تھا, دونوں کی اپروچ میں فرق تھا. سو انڈیویجول ڈفرینسز یعنی ہر مینیجر کا دوسرے مینیجر سے, ہر انسان دوسرے سے فرق ہوتا ہے, ہر ایک کی سوچ فرق ہوتی ہے. تو انڈیویجول ڈفرینسز جو ہوتے ہیں دے آلسو ایڈ اپ ٹو دس تھنگ کہ جس کی وجہ سے ڈفرینٹ مینیجر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں انڈر ڈفرینٹ سچویشنز. دیٹ از دی بیسک ایسنس آف سسٹمز اپروچ. Now, the last topic in this chapter, number 2, is the current issues and trends. کہ کون کون سے current issues ہیں اور کون سے ایسے trends ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے, جن کو ہمیں understand کرنا چاہیے, اور وہ ہمارے اب اس مینجمنٹ کی جتنی تھیوریز ہم نے پڑھی ہیں, کون کون سی تھیوریز پڑھی ہیں تھوڑا سا ذہن میں لائیں. ہم نے ارلی ایگزامپلس آف مینجمنٹ دیکھے, پھر اس کے بعد ہم نے ایڈم اسمتھ کی کنٹریبیوشن کی بات کی, جاب اسپیشلائزیشن, لیبر اسپیشلائزیشن. پھر ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کی کنٹریبیوشن دیکھی کہ ان ٹرمز آف مشینری ورکرز کو ریپلیس کیا. دین وی ڈسکس سائنٹیفک مینجمنٹ ویئر ٹائم اینڈ موشن اسٹڈیز ور کنڈکٹیڈ.
اور پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کی کوشش کی گئی, ورکرز کو فرسٹ ٹائم انسینٹیو دینے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ہم نے جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوریز دیکھی کہ جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوریز کیا ہیں. اس میں ہم نے ہینری فیول کے 14 پرنسپلز دیکھے. ہم نے میکس ویبر کی کنٹریبیوشن دیکھی کہ اس نے ایک آئیڈیل آرگنائزیشن جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں اس کا کانسیپٹ پریزنٹ کیا. اس کے بعد ہم نے آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بات کی کہ جس میں ہم نے کنٹریبیوشن دیکھی, چیسٹر برنارڈ کی تھیوری دیکھی, پھر ہم نے ہاتھورن سٹڈیز دیکھی. اور یاد ہے اس میں وہ بلب فیکٹری کے اندر اگرچہ انہوں نے لائٹ کم کر دی بٹ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی. اور ہم نے یہ انالیسس وہاں پہ پریزنٹ کیا کہ بیکاز دے ور ورکنگ ایز اے ٹیم, ان کا ٹیم جو کمپوننٹ تھا ان کے لیے ایک دوسرے کی ساتھ مل جل کے کام کرنا وہ امپورٹنٹ تھا, نہ کہ انڈیویجول پروڈکٹیوٹی. تو دیر فور دی اوور آل پروڈکٹیوٹی انکریزڈ. سو ہم نے سٹارٹ لیا ارلی ایگزامپل سے, ہم نے بات کی پھر سائنٹیفک مینجمنٹ کی, پھر ہم نے بات کی جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوریز کی, پھر ہم نے کوانٹیٹیو اپروچ کی بھی بات کی کہ ورلڈ وار 2 میں سٹیٹس اور ان میتھمیٹکس کے ماڈلز کو یوز کر کے تو لاجسٹکس کے پرابلمز اور کوالٹی کے پرابلمز کو ہینڈل کیا گیا. پھر ورکرز کی بینیفٹ کی بات ہونی شروع ہو گئی, امپلائیز کی بینیفٹ کی بات ہونی شروع ہو گئی, اور ہم پہنچ گئے آرگنائزیشن بیہیویئر تک. پھر ہم نے سسٹمز اپروچ کی بات کی کہ ایک آرگنائزیشن ایک سسٹم ہوتا ہے اور اس کے تمام کمپوننٹس اس کے اندر مل جل کے کام کرتے ہیں. پھر اس تھیوری کے بعد ابھی ریسنٹلی لاسٹ تھیوری ہم نے دیکھی, دیٹ از دی کنٹینجنسی اپروچ, کہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ سچویشن ٹو سچویشن اس کے جو ڈیسیجن ہیں وہ ڈیفر کرتے ہیں. سو ان تمام ٹیکنالوجیز, ان تمام جو کانسیپٹس یا تھیوریز کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کون سے ٹرینڈز چل رہے ہیں اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو آپ جب ایز اے مینیجر کسی آرگنائزیشن میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے ان کو آپ کو ڈیل کرنا پڑے. سو جو ایشوز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں آج کل امپورٹنٹ ہیں آج کل کی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ان میں گلوبلائزیشن ایک ایشو ہے, ایتھکس, ورک فورس ڈائیورسٹی, انٹرپرینیورشپ, ای بزنس, نالج مینجمنٹ, لرننگ آرگنائزیشنز اینڈ کوالٹی مینجمنٹ. اب ہم ان کو تھوڑا سا ون بائی ون ان ٹاپکس کو دیکھ رہے ہیں. گلوبلائزیشن کیا ہے؟ دیکھیں, ورلڈ از اے ولیج ناؤ, یہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں. یہ بیسیکلی کہا تو انٹرنیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گیا تھا کہ انفارمیشن یا انٹرنیٹ نے ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر لی ہے, دنیا نے ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. دا پوائنٹ از دیٹ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک آرگنائزیشن کو دیکھتے تو ایک آرگنائزیشن ان چیزوں کے بغیر, انٹرنیٹ, انفارمیشن ٹرانسفر, موبائل فون کمیونیکیشن, وائرلیس کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن بٹوین ڈفرنٹ کنٹریز, ان چیزوں کے بغیر ہر کنٹری جو تھی وہ اپنی ہی پروڈکٹ بناتی تھی, اس کے لوگ وہی پروڈکٹ استعمال کرتے تھے. کچھ چیزیں باہر سے امپورٹ ہو جاتی تھیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. Now with the passage of time, with the advent of technology, اب کیا ہے کہ ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. اب میرا کسٹمر جو ہے, جو میں پروڈکٹ یا سروسز آفر کر رہا ہوں, اس کا کسٹمر صرف پاکستان میں نہیں ہے, اس کا کسٹمر دنیا میں کسی ایسی جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے وہ میری پروڈکٹ کی وجہ سے پاکستان کو جانتے ہوں. اسی طریقے سے جس سپلائر سے میں سامان پاکستان میں خریدتا ہوں وہ اب میرے لیے صرف وہ ایک سپلائر نہیں ہے, میرے لیے سپلائر ہو سکتا ہے افریقہ میں بیٹھا ہوا یا کینیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ بھی ہو سکتا ہے. سو ورلڈ از گلوبلائزڈ, گلوبلائزیشن از ٹیکنگ پلیس. سو گلوبلائزیشن کے کیا ایشوز یا ٹرینڈز ہیں؟ مینجمنٹ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. اب ایسی آرگنائزیشنز بھی ڈیولپ ہو گئی ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. فار ایگزامپل ایک ایسی آرگنائزیشن جس کا ہیڈ آفس ہو سکتا ہے سوئٹزرلینڈ میں ہو, لیکن اس کی باقی تمام ملکوں کے اندر اس کے ڈفرنٹ آفسز ہوں, اور ان آفسز میں آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں نیسلے کی.
نیسلے کا اگر آپ جوس جو ہے پاکستان میں لیتے ہیں تو وہ یہاں کے فروٹس کی پہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ نیسلے کا کوئی جوس ملیشیا میں پئیں تو وہاں پہ آپ کو تربوز یا خربوزے کا جوس ملے نیسلے کی پروڈکٹ کے طور پہ، کیونکہ وہاں کے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ بڑا کامن ہے۔ تو آپ ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بن رہی ہیں جو مختلف ملکوں میں ہیں، وہاں کے لوگ کام کرنے والے وہاں کے لوگ ہیں، لیکن وہ بیسکلی ایک بگر امبریلا کے انڈر آ رہے ہیں وچ از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ پھر اور کیا ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں؟ پولیٹیکل اینڈ کلچرل چیلنجز آف آپریٹنگ ان اے گلوبل مارکیٹ۔ سو پولیٹیکل چیلنجز بھی ہیں، آپ کسی ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ بڑا پیسفل انوائرمنٹ ہے، پھر سیم آرگنائزیشن ہے ایک اور ملک میں آفس کھولتی ہے، وہاں پہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے۔ سو پولیٹیکل چیلنجز ہیں اور کلچرل چیلنجز ہیں۔ کلچرل چیلنجز کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں حلال میٹ، تو اگر کسی نے پاکستان کے اندر کوئی میٹ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے یا باہر سے امپورٹ کرنی ہے، اٹس مسٹ بی اے حلال پروڈکٹ، تو یہ کلچرل چیلنج ہے۔ ورکنگ ود پیپل فرام ڈفرنٹ کلچرز، اور کلچرل چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ اف یو آر ورکنگ ان اے گلوبل انوائرمنٹ، if I am working in an organization which is a global organization which is an international organization، so ہو سکتا ہے میرا جو ٹاپ باس ہے وہ ایک نارویجین ہے یا ایک افریقن ہے، اب مجھے اس کی لینگویج تو نہیں آتی بٹ دیر مسٹ بی سم کمیونیکیشن میکینزم، ہو سکتا ہے ہم دونوں کو انگلش آتی ہو، لیکن اس کا کلچر یہ کہتا ہے وہ کچھ اور چیز کھاتا ہے، میں کچھ اور چیز کھاتا ہوں، میں لنچ میں سیم ٹیبل پہ بیٹھا ہوں لیکن میں کچھ اور چیز کھا رہا ہوں، وہ لنچ میں سیم ٹیبل پہ میرے ساتھ بیٹھا ہے لیکن وہ کچھ اور چیز کھا رہا ہے، اس کی مدر لینگویج اور ہے، میری مدر لینگویج اور ہے، لیکن ہم دونوں میں چیز میں کیا کامن ہے کہ وی آر پارٹ آف دا سیم آرگنائزیشن۔ سو ڈائیورسٹی ہے، ورکنگ آف جابس ٹو کنٹریز ود لو کاسٹ لیبر، موومنٹ آف جابس۔ اب گلوبلائزیشن میں ہوا کیا؟ بہت زیادہ کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپریشنز جاپان سے اور یو ایس اے سے یا یورپ سے ایشیا میں شفٹ کیے، اسپیشلی ان دا لیٹ 80s اینڈ ارلی 90s، اور ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، ایون ان اور پارٹ آف دا ورلڈ آلسو کافی بزنس آپریشنز باہر سے شفٹ ہوئے۔ اب چائنا میں بہت آپریشنز گئے، یا آج کل کوئی ایسا برانڈ کا آپ نام لو وہ آپ کو چائنا کے برانڈ کے طور پہ مل رہا ہوگا۔ تو یہ انٹرنیشنل آپریشنز گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہاں پہ شفٹ ہوئے، ان سرچ آف واٹ؟ ان سرچ آف چیپر فیکٹر آف پروڈکشن۔ وہ فیکٹرز آف پروڈکشن آپ نے اکنامکس کے کورس میں ضرور پڑھ رہے ہوں گے۔ فیکٹرز آف پروڈکشن کیا ہوتے ہیں؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیورشپ۔ سو آپ کو ان چیپ بزنس آپریشنز آپ شفٹ کر رہے ہو، مے بی بیکاز آف چیپر لیبر۔ ایشیا میں بزنس آپریشن یورپ سے اور باقی امریکہ سے باقی جگہوں سے شفٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان دا سرچ آف چیپر لیبر، ان دا سرچ آف چیپر لینڈ، ان دا سرچ آف چیپر کاسٹ آف آپریشنز۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ دیز آر دا ایشوز اینڈ ٹرینڈس فار گلوبلائزیشن۔ پھر ہے ایتھکس۔ ایتھکس کیا ہے؟ انکریز ایمفسس آن ایتھکس ایجوکیشن ان کالج کریکولمس۔ ایتھکس ہے دا رائٹ وے آف لیونگ، دا رائٹ وے آف ورکنگ، دا رائٹ وے آف ڈیلنگ ود پیپل۔ کہ ایک فار ایگزامپل ہمارا اپنا ریلیجن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہو آپ اس کا احترام کرو، بزرگ ہو تو اس کا احترام کرو، کوئی آپ سے سینئر ہو تو اس کا احترام کرو۔ ایک آرگنائزیشن میں اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کر رہے ہو جو تھوڑا سا آپ کے ایج یا ایکسپیرینس میں زیادہ ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا، ظاہر سی بات ہے، تھوڑا سا زیادہ ویلیو دو گے۔ تو ایتھکس ہے، ایتھکس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے کلچر کے نارمز یا ریگولیشن کے مطابق ہے، اگر آپ اس کے اگینسٹ جاؤ گے تو وہ ان ایتھیکل کہلائے گا۔ اب ایتھکس کیا ہے کہ کیا چیز الاؤڈ ہے، کیا چیز نہیں صحیح، کلچر کے مطابق، ریلیجن کے مطابق۔
تو اس کو اب کیا کیا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ کالجز میں کریکولم کا حصہ بنایا جا رہا ہے. انکریز کریشن اینڈ یوز آف کوڈز آف ایتھکس بائی بزنسز. اب بزنسز نے بھی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کوڈ آف ایتھکس بنانے شروع کر دیے ہیں, اور جو ٹائم بائی ٹائم جو امپلائیز ہیں ان کو کنوے کیا جا کہ اور ایتھکس کوڈ کیا ہے کہ وی شوڈ بی ڈوئنگ دس تھنگ, وی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ ڈوز اینڈ ڈونٹس. سو کیا کرنا چاہیے اور کیا آرگنائزیشن میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیز آر کالڈ دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف ورکنگ انوائرمنٹ, اینڈ دیز آر کالڈ آلسو ایتھکس. ورک فورس ڈائیورسٹی. میں نے کہا کہ ورک فورس جو ہے وہ ڈائیورس کا مطلب ہے ڈفرنٹ قسم کی ہوتی جا رہی ہے. ایک آرگنائزیشن میں کام کرنے والے, فار ایگزامپل پاکستان میں کام کرنے والی آرگنائزیشنز میں تمام صوبوں کے لوگ ہو سکتے ہیں, یہ ایک ورک فورس ڈائیورسٹی ہے. پھر ایک صوبے کے اندر ڈفرنٹ ایکسنٹ بولنے والے, ڈفرنٹ لینگویجز بولنے والے بھی ایک جگہ پہ کام کر رہے ہو سکتے ہیں, وہ ورک فورس ڈائیورسٹی ہے. میل اور فیمیل کام کر رہے ہیں, یہ ورک فورس ڈائیورسٹی ہے. سینئر, جونیئر اینڈ ویری فریش انٹرنٹ انٹو دی آرگنائزیشن, وہ کام کریں, یہ بھی ورک فورس ڈائیورسٹی ہے. سو ڈائیورسٹی ہے اب ورک فورس کے اندر, یہ ایک ایشو ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایسی آرگنائزیشنز ملیں جہاں پہ تمام لوگ ایک جیسے ہی ہوں, ایک ہی ایج گروپ کے ہوں, ایک ہی جیسے ہو. ہاں فوج میں ہو سکتا ہے, آرمی میں ہو سکتا ہے, بٹ اگین دیٹ از اے کائنڈ آف کلوزڈ آرگنائزیشن. ہم اوپن سسٹم آرگنائزیشنز کی بات کر رہے ہیں. سو انکریزنگ ہیٹروجینٹی ان دا ورک فورس. میں نے کہا کہ ہیٹروجینٹی, ہوموجینٹی کا مطلب ہے سارے ایک جیسے ہوں, ہیٹروجینٹی کا مطلب ہے سارے ڈفرنٹ ہوں. تو جینڈر فرق ہے, مائنورٹی ہے آ رہے ہیں, ایتھنک ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے, کلچرل بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہیں. سو ایک یہ ایشو ہے. پھر دوسرا ایک ایسا ایشو ہے جو کچھ یورپین ممالک خاص طور پہ, may not be true for پاکستان, لیکن کچھ یورپین کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز یہ فیس کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ورک فورس ایجنگ آ رہی ہے. یعنی جو ورک فورس تھی وہ آہستہ آہستہ بوڑھی ہو رہی ہے, اور نئے لوگ اتنی تعداد میں نہ پڑھ رہے ہیں, نہ کام کر رہے ہیں, یا بزنسز کی طرف نہیں آ رہے, یا کوئی اور ریزنز بھی ہیں. تو ان ریزنز کی وجہ سے کیا آ رہا ہے کہ اولڈر امپلائیز جو ہے ان کو زیادہ عرصے کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ نئے لوگوں کی فارم میں نہیں آ رہی, اینڈ دے جنرلی ڈو ناٹ ریٹائر. تو ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ ایجنگ ورک فورس ہے, ہمارے پاس ایجڈ لوگ زیادہ ہیں, ان زیادہ عرصے تک وہ کام کر رہے ہیں, اور نئی ریپلیسمنٹس ان کی نہیں آ رہی. یہ بھی ایک ایشو ہے when we talk about workforce diversity. انٹرپرینیورشپ. میں نے تھوڑا سا شروع میں ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا ان لیکچر سیریز میں کہ جی انٹرپرینیور کون ہوتا ہے, اور کہاں پہ ذکر کیا تھا, کچھ یاد آیا؟ جہاں پہ ہم رولز آف مینیجرز کی بات کر رہے تھے, ہینری منٹسبرگ کا ذکر آیا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ ون آف دی رول آف دی مینیجر از ڈیسیژنل رول, اور ڈیسیژنل میں سب سے پہلے تھا ایز این انٹرپرینیور. اور ریمبر انٹرپرینیور کون ہے؟ سم ون ہو برنگس فریش اینڈ نیو آئیڈیاز, جو نئے آئیڈیاز لے کے آئے, ایسے آئیڈیاز لے کے آئے جس کو آپ پروڈکٹس یا سروسز میں کنورٹ کر سکیں. سو انٹرپرینیورشپ کیا ہے؟ دا پروسیس آف اسٹارٹنگ نیو بزنس جنرلی ان ریسپانس ٹو اپرچونٹی. اگر آپ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہو, نیا کام شروع کرتے ہو, آپ کو کوئی مارکیٹ میں اپرچونٹی نظر آتی ہے, تو the process will be known as entrepreneurship. The starting of a new business when a new opportunity arises is called entrepreneurship. اور جو بزنس سٹارٹ کرنے والا ہوگا وہ کہلائے گا انٹرپرینور. اب انٹرپرینورشپ ایز اے پروسیس کیا ہے؟ پرسوٹ آف اپرچونٹیز. پرسوٹ کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوسلی ڈھونڈتے رہنا. سو پرسوٹ میں رہنا, ڈھونڈتے رہنا اپرچونٹیز کو. جیسی اپرچونٹی آپ کو نظر آئے تو کیا کرو؟ انوویشن ان پروڈکٹس لے کے آؤ, سروسز لاؤ, یا بزنس میتھڈز لے کے آؤ. کوئی انوویٹو پروڈکٹ لے کے آؤ, کوئی انوویٹو سروس لے کے آؤ, یا انوویشن لے کے آؤ جو آپ ابھی جو بزنس رن کر رہے ہو اس کے اندر. فار ایگزامپل ایک پیزا پارلر ہے آپ کا, ایک چھوٹی سی شاپ ہے, آپ پیزا بناتے ہو, پیزا بیچتے ہو. آپ کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ فلاں علاقے میں, فار ایگزامپل بلو ایریا میں, اسلام آباد میں بہت زیادہ بزنسز ہیں,
اور لوگ جو ہے وہ اپنے آفس سے نکلنا کوئی اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہے, دور جانا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے, لیکن پیزا ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو وہ آسانی سے لے کے تو کھا سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک وین بنائی اور وین کے اندر ایک چھوٹا سا اپنا اوون رکھا, پیزا گرم کرنے کے لیے مائکرو ویو اوون لگایا, اور آپ بلو ایریا میں آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا. اب کیا ہے, جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے آپ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک اپنی پیزا وین لے کے گھومتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے آپ نے اس ٹائم پہ یہاں سے گزرنا ہے, وہ پیزا لے کے کسی پی این کو بھیج کے, کسی ورکر کو بھیج کے, خود آ کے لیتے ہیں, کھا کے اپنے آفس میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں, اور دیٹس اٹ. سو یہ کیا ہے, انوویشن ان بزنس. آپ نے اپنے کرنٹ بزنس کے اندر کوئی انوویشن لے کے آئے. اور تھرڈ کیا ہے, ڈیزائر فار کنٹینیول گروتھ آف دی آرگنائزیشن. بٹ مین ڈیزائر کیا ہے, انٹرپرینور ایز اے پارٹ آف دی آرگنائزیشن اگر کام کر رہا ہے تو اس کی ڈیزائر کیا ہے, ٹو برنگ نیو فریش آئیڈیاز. وائی, بیکاز فار دی گروتھ آف دی آرگنائزیشن. کل ہم نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی تھی کہ ہنری فیول نے یہ کہا تھا کہ انڈیویجول انٹرسٹ مسٹ بی ان لائن ود دی جنرل انٹرسٹ, کہ انڈیویجول کے انٹرسٹ جو ہیں وہ جنرل انٹرسٹ ان لائن ہونے چاہیے. جبکہ آگے جا کے پھر ہم نے ایک جگہ پہ کہا کہ آرگنائزیشن کو بھی چاہیے ہے کہ وہ جو اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو ان لائن کرے ود دی انڈیویجول انٹرسٹ آلسو. سو جب بھی آپ کوئی آئیڈیا لے کے آتے ہو, جب کوئی آپ ایز این انٹرپرینور کام کرتے ہو ود ان دی آرگنائزیشن, دا آئیڈیا از دیٹ یو وانٹ ٹو ڈیولپ نیو پروڈکٹس اینڈ سروسز فار یور آرگنائزیشن, تاکہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ گرو کرے. اب لاسٹ لیکچر کا پھر ریفرنس آ گیا, لرننگ آرگنائزیشن کی ہم نے بات کی تھی. لرننگ کیا ہے, ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, سیکھنا, اور سیکھتے رہتا ہے انسان ہمیشہ سٹارٹ سے اینڈ تک. سملرلی آرگنائزیشن جو ہیں وہ بھی ایک لرننگ پروسیس سے گزرتی ہیں. شروع میں جب کوئی بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہو آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آتی جاتی ہے. ہو سکتا ہے شروع میں آپ مہنگا را مٹیریل خرید رہے ہو کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلتا ہے یہ را مٹیریل میں وہاں سے بھی خرید سکتا ہوں تو مجھے یہ اور سستا پڑے گا. سو آرگنائزیشن جو ہیں وہ خود بھی لرننگ کے پروسیس میں رہتی ہیں, سیکھتی رہتی ہیں, ان کے ورکرز بھی سیکھتے ہیں, آرگنائزیشن ایز اے ہول بھی سیکھ رہی ہوتی ہے. ناؤ ان آرگنائزیشن دیٹ ہیز ڈیولپڈ دی کیپیسٹی to continuously learn, adopt and change is called a learning organization. ایک ایسی آرگنائزیشن جو ہمیشہ اپنے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز سے سیکھتی ہے, جو ہمیشہ سیکھنے کا پروسیس کو جاری رکھتی ہے, کنٹینیوس رکھتی ہے, اور پھر اس لرننگ سے جو بھی اس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ ہمیں اگر یہ ہم ایسے کرتے تو ہمیں فائدہ ہوتا, تو پھر اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتی ہے, ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے, ان چیزوں کو اپنے ہاں امپلیمنٹ کرتی ہے, اور پھر جب آپ کوئی نئی چیز کریں گے تو چینج تو آئے گی. تو جب بھی آپ لرننگ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, لرننگ آرگنائزیشن از اے ون which always tries to learn, adopt and change. پھر بات ہو رہی ہے نالج مینجمنٹ کی. دیکھیں یہ بہت بز ورڈ ہے, بز ورڈ کا مطلب بہت ان ہے, بہت زیادہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. نالج کیا ہے؟ نالج علم ہے, انفارمیشن ہے جو کہ آرگنائزیشنز میں جنریٹ ہوتی ہے. کیسے جنریٹ ہوتی ہے؟ میں نے ایک پروجیکٹ کیا, مجھے ایک کام کرنے کے لیے کہا گیا, میں نے اس پروجیکٹ کے دوران یہ معلوم کیا کہ جی اگر لوگوں کو ہم یہ پروڈکٹ اس طرح سیل کرنے کے لیے انوالو کریں, اگر ہم ان کے پاس جا کے ان لوگوں تک پہنچ کے اس چیز کو انٹروڈیوس کرائیں گے تو سیل بڑھے گی. یہ میں نے لرننگ ہے میری, اور یہ ایک نالج کریٹ ہوا کہ جی لوگوں تک پروڈکٹ پہنچانے کا یہ بیسٹ میتھڈ ہے. سو اس نالج کو مینج کیا جانا چاہیے. کیسے مینج کیا جانا چاہیے؟ what is knowledge management? The cultivation of a learning culture where organizational members systematically gather and share knowledge with others in order to achieve better performance. اگر میں نالج جو ہے وہ اپنے پاس اپنی حد تک ہی رکھوں گا تو شاید مجھے میرے پروجیکٹس میں تو فائدہ ہو, لیکن جو اتنے لوگ آگے پیچھے کام کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں, ہو سکتا ہے ان تک وہ چیز نہ پہنچ سکے. سو نالج کیا ہے؟ نالج بڑھتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں نالج از فار شیئرنگ. اور جو بھی میرے ایکسپیرینسز سے, جو بھی میں نے اس پروجیکٹ سے, کسی پروجیکٹ سے سیکھا that this is the best way of dealing with the customers,
اور میں اگر اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں, ان کو بتاؤں, اور وہ بھی پھر کسی نہ کسی فارم میں اس کو اپلائی کریں, دیٹ از واٹ وی کال ایز نالج مینجمنٹ. پھر آ گیا کوالٹی مینجمنٹ. یاد ہے ہم نے لیکچر 4 میں کوالٹی مینجمنٹ کے اوپر بھی بات کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ کوالٹی از این آن گوئنگ پروسیس, کنٹینیوس پروسیس ہے, ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اور اس کا بیسک ریزن کیا ہے, بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ یا سروسز کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانا چاہتے ہیں, ہمارا کسٹمر فوکس ہوتا ہے ہمیشہ, اور پھر ہم جو ہے ایک ایسی انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں باقی تمام چیزوں کو بھی امپروومنٹ ہو. اور یہ پروسیس فوکس ہوتا ہے, پروڈکٹ فوکس ڈائریکٹلی نہیں ہوتا. یعنی اگر پروسیس کو, جس پروسیس سے گزر کے وہ پروڈکٹ بن رہی ہے, اگر اس کو ہر سٹیج کے اوپر ہم جو ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو پروڈکٹ تو آٹومیٹکلی صحیح بنے گی. دس از واٹ وی ڈسکس لاسٹ ٹائم. سو کوالٹی مینجمنٹ کیا ہے؟ فلاسفی آف مینجمنٹ, ایک تھاٹ ہے مینجمنٹ کی, driven by continual improvement in quality of work processes and responding to customer needs and expectations. وہی چیزیں جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ کوالٹی کیا ہے, ایک فلاسفی ہے جو یہ کہتی ہے کہ we should always be trying to continuously improve the quality of our products and services. اور اس میں کیا ہونا, اٹس ایز اے پروسیس اپروچ, یعنی جس پروسیس سے بن کے وہ پروڈکٹ بن رہا ہے یا سروس آفر ہو رہی ہے اس کو ہم امپروو کرتے رہیں. اور کیا ہے کہ اس میں ہمارا فوکس کیا ہے, کسٹمر کی نیڈ اور ایکسپیکٹیشنز. کوالٹی از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو کاسٹ. اچھا, بڑا امپورٹنٹ ایک ایسا جملہ ہے جس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے, بٹ ظاہر سی بات ہے یہ دیکھا گیا, آپ کہتے ہیں جی, اور میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ پرائس سے ریلیٹڈ ہے, بٹ دس از واٹ دا گروز آف مینجمنٹ سیز. بٹ کوالٹی جو ہے for me as a teacher or instructor is rather a function of dependent upon two things, productivity and reliability. آپ ہمیشہ اس چیز کی زیادہ پرائس پے کرو گے جو ریلائبل ہوگی, اور پروڈکٹیوٹی ایک فرم اگر انکریز کرے اپنی تو وہ کیا ہوگی کہ وہ زیادہ آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہی ہے کم ان پٹس کو یوز کر کے. ریمبر ہم نے پروڈکٹیوٹی کو ڈیفائن کیا تھا ایکول ٹو آؤٹ پٹ ڈیوائڈ بائی ان پٹ. تو اگر پروڈکٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے, تو کمپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور اگر وہ ریلائبل پروڈکٹ بنا رہی ہے تو کسٹمر زیادہ خرید رہا ہے. تو اب دو کام ہو رہے ہیں, ایک طرف کاسٹ کم ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ پرائس تھوڑی زیادہ چارج کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں our products are reliable. سو کاسٹ کم ہو رہی ہے, پرائس بڑھ رہی ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا کیا بڑھ رہا ہے جی؟ پروفٹ مارجن. تو کوالٹی کی ڈائریکٹلی پرائس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, انڈائریکٹلی تو ہے, اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جس کی کوالٹی زیادہ اچھی ہو تو وہ ہمیشہ آپ کو تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے. پور کوالٹی ریزلٹس ان لوور پروڈکٹیوٹی. میں نے شروع میں کہا, جیسے ابھی بھی کہہ رہا ہوں, کہ پروڈکٹیوٹی کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے؟ آؤٹ پٹ ڈیوائڈ بائی ان پٹ. اور اگر آپ کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ جنریٹ کریں تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, لیکن اگر آپ زیادہ ان پٹ سے اتنی ہی آؤٹ پٹ جنریٹ کریں جتنی پہلے کر رہے تھے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ویسٹیج کر رہے ہیں, آپ نے چیزیں ضائع کی ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی لو ہو گئی ہے. تو پھر کوالٹی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی سے بھی افیکٹ کرتی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ اب ہم اپنا لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. ریممبر یہاں پہ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا اور کمپلیٹ کیا ہے اپنا چیپٹر نمبر 2, اور ہم نے ڈسکس کیا سسٹمز اپروچ, ہم نے ڈسکس کیا کنٹیجنسی اپروچ, اور پھر ہم نے اینڈ میں دیکھے کہ وٹ آر دی کرنٹ ٹرینڈز اینڈ ایشوز. نئے لیکچر کے ساتھ, لیکچر نمبر 6 کے ساتھ, we'll see you inshallah. We'll meet together. اللہ حافظ.